जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। कल का दिन मिस हो गया, 21 मार्च का। आज 22 मार्च है और इतवार का दिन है। मिस इसलिए हो गया कि थोड़ा-सा पाकिस्तान मीट थी, हालाँकि खबर बड़ी इम्पोर्टेंट थी वो उस वक़्त, वो आज उसके ऊपर तबसरा कर लेंगे, लेकिन वो बड़ा बॉम्बशेल था और ये बॉम्बशेल का हमें पता लग चुका था एक रात पे 1 दिन पहले, जिसे पंजाबी में उसका काफ़ी ज़िक्र भी हो गया। पंजाबी के व्लॉग में जो रिकॉर्डिंग आप तक पहुंची थी शहजाद अकबर की बैठक, उसमें जिक्र भी हुआ। लेकिन ये वाकया इतना बड़ा है कि मैं आज दोबारा इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। इसराइल की टॉर्चर की रिपोर्ट आई है, फ्रांसिस्का लबान से कोई डॉक्यूमेंट्स हैं गालिबन, वो पब्लिश हुए हैं। उसमें कुछ इसराइल की मजीद जो कैदियों के साथ जुल्म सितम है वहां पे, जो फलस्तीनियों के साथ डिटेनीज के साथ हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इमरान खान ने एक मैसेज दिया अपने बेटों के थ्रू पाकिस्तान की अवाम को, उस पाकिस्तान की अवाम को जो कि उसके इलाज के लिए बाहर निकलने का पूरा रमजान उन्होंने वेट किया है। कि अब्बा जी जो मैं अब्बा जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारा हमारा कायदा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाप है, पाकिस्तान का बाप है, पाकिस्तान का कायदा है, इसलिए मैं अब्बा जी कहता हूँ, हमारे अब्बा जी, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। इमरान रियाज खान ने अपने एक व्लॉग में शहजाद अकबर के साथ बैठक में बात करते हुए कुछ चीजें याद करवाई हैं एस्टेब्लिशमेंट को, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उन तमाम चीज़ों को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ के लाइक और शेयर प्लीज़ किया कीजिए। ये बार-बार कहना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि जो इम्प्रेशंस हैं वो गिरते जा रहे हैं। चीज़ें इस तरह की होती हैं कि वो पहले वाली व्यूअरशिप जो है ना, वो आप तक ये मैसेज नहीं पहुँचता, वो चीज़ें नहीं उस तरह हो रही जिस तरह होनी चाहिए थी। और ये उसको सप्रेस करते हैं। मुझ जैसे आम आदमी को भी इस काम में लगा दिया। हालाँकि चलो बड़े ने किसी कर दें, चलो गल समझ आती जी, कोई 4 बंदे गल सुनते हैं। ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ 6-7 ਬੰਦੇ ਸੀ उन्होंने भी ये कहते हैं कि तुसी उन्हों तक भी गल ना पहुंचे। लेकिन तमाम गुफ्तगू से पहले मैं ये एक क्लिप है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। ये सूरह आल इमरान 169 168 आयत है, उसके उसके ऊपर है, उसके बारे में ये सुन रहे हैं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से माँ को ढाल दे। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना, वो मरे हुए नहीं बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा है और उनको रिस्क मिल रहा है। जी सर, ये आयत नंबर आल इमरान की आयत नंबर 169 एंड 167 और 168, 69 टू 68 है, सॉरी। मैंने लिख के रखा हुआ, लेकिन मुझे ज़ुबानी चूँकि याद नहीं है, मेरा इतना इल्म नहीं है कि मैं मुझे ज़ुबानी, क्योंकि महफ़ूज़ तो हूँ नहीं। तो बट एनीवे, ये मकसद ये है, ये सुनाने का आपको ये है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और ये आज के सिनेरियो पे बिल्कुल फिट बैठता है। वो हर लिहाज़ से फिट बैठता है। वो इस लिहाज़ से फिट बैठता है, ईरान-इराक की जंग हो, उसमें भी फिट बैठता है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात हों, तो उसमें भी ये फिट बैठता है। और ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये कुरान की आयत है, ये कोई नज़र अब्बास ने बात नहीं की है, ये कोई हमीद साहब ने या रशीद साहब ने बात नहीं की थी। इन्होंने एक गल अल्लाह पाक ने आप फरमाई कि जो हक और सच के साथ आवाज़ उठाते हैं, खड़े होते हैं, उनके बारे में ये बात की है। जो कलमा हक कहते हैं, उनके बारे में ये बात की है। जो अल्लाह की बड़ाई और बुजुर्गी के लिए जब वो बाहर निकलते हैं, मज़लूमों के ऊपर जब ज़ुल्म हो रहा था, उनके लिए जब वो जंग करते हैं, तो उनके बारे में ये बात की गई है। ये हर उस शख्स के बारे में आयत है जो कि ज़ुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, जो कि अग्रेसर के खिलाफ खड़ा होता है, जो जिहाद करता है, चाहे वो किसी भी किस्म का जिहाद हो। और जो शहीद होते हैं, उन्हें कहते हैं मारे गए, साडी मान लेंदे ना मानते, ना मरते। तो ये जो वो आयत है जिसको तमाम मुसलमानों के लिए है। इसका सुनाने का मकसद मेरा आपको सिर्फ ये मैसेज था कि जो लोग आपको बता रहे हैं ना कि घर में बैठ जाएं, सुकून करें, वरना मारे जाएंगे, जेल हो जाएगी या कैद हो जाएगी, इमरान खान को छोड़ें आप, पाकिस्तान के आइन को छोड़ें, ये उन लोगों के लिए आया था। कल मेरे एक बड़े मोहतरम दोस्त है, बड़े ही मोहतरम दोस्त हैं, और उनका अपना एक मुकाम है अपने अपने शहर के अंदर, अपने सर्कल में। और बड़े अच्छे पोजीशन, अच्छी उनकी क्या कहना चाहिए कि हर लिहाज से ठीक है, दुनियावी लिहाज से सारे ठीक है। उन्होंने भी कल मुझसे यही बात की, उन्होंने भी यही बात की, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। और फिर मैंने कहा, "फिर आप क्या करें कि हम वीज़ा लगवा के बाहर निकल जाएँ?" कहंदे जी पाकिस्तान जो है ना, ਇਸ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ चले गए हो, ਤੁਸੀਂ बड़ा ठीक ਕੀਤਾ। और मैंने कहा फिर इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं ये मार देंगे ने, फाड़ लेंगे ने, चुक लेंगे ने। तो वो उनके लिए भी अगर वो मेरी ये व्लॉग सुन लें, उन तक ये बात पहुँचे, तो उनका मैंने नाम नहीं लिया, मैं कहा मैंने माफ़ कर देंगे, लेकिन ये उनके लिए भी यही है। उनको कहा भी है मैंने, इनके लिए भी यही है कि भाईजान ये जो चीज़ें हैं ना, आपको बात करनी होती है।
اچھا جی، اسرائیل کے جو نا ٹارچر رپورٹ آئی ہے، فرانسس کا لبانیسے سے اس طرح کا کوئی نام ان کی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں جو تشدد کیا جا رہا ہے اس وقت تک، اب تک مسلسل کیا جا رہا ہے، جو قیدیوں کے ساتھ مسلسل سلوک کیا جا رہا ہے، پاکستان میں جو قیدی ہیں ان کے ساتھ جو مسلسل سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ رپورٹ ہے۔ اور یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ ان کا کردار بتاتی ہے، فلسطینی اسرائیلیوں کا۔ یہ جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس کے بارے میں یہ اس سے متعلقہ ہی کمل ہے کہ جو بھی ان کے پاس قیدی جاتے ہیں، یہ ان کا کریکٹر ظاہر ہوتا ہے اس سے۔ آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل اگر ہتھیار رکھے تو جائز ہے، اگر کوئی اور ملک رکھے تو ناجائز ہے، مسلمان ملک رکھے۔ انہوں نے برملا کہا بھی ہے کہ جی مسلمان ممالک جو ہیں وہ چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، ان کو ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی باری نہیں آنی ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن پاکستان کی بڑی سسٹمیٹکلی باری آنی سر ان کے اوپر۔ انہوں نے جو انہوں نے کرنا نا پاکستان کے ساتھ، وہ آپ کو نظر آنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ آپ کو اتنا کہ کمزور کر دیں گے کہ آپ اپنے ہتھیار خود بیچنے پہ مجبور ہو جائے گا، اتنا کا آپ کو کر دیں گے کہ آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں۔ ان کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، اور آپ کو جو لگ رہا ہے نا کہ آپ بڑے کو تگڑے ہیں، وہ آپ کو پکھا کر کے ماریں گے۔ اچھا سر، یہ تو اسرائیل کے ٹارچر کی رپورٹ کے بارے میں بات میں نے صرف اس لیے کی کہ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ مسلسل اسرائیل کے اوپر پریشر ہے، اور یہ پریشر جو ہے دنیا عالم میں بڑھتا جا رہا ہے کہ اپنی اچھا ان کا یہ تھا کہ یہ اسرائیل جو ہے نا چھپتے تھے ہولوکاسٹ کے پیچھے کہ جی وہ جرمنی نازیوں نے بڑا ظلم کیا فلسطینیوں کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ، اس کے پیچھے ہمیشہ چھپتے تھے، مظلوم بنتے تھے۔ لیکن اب یہ ہوا کہ ہمارا 22-25 ہزار بندہ تو مر گیا، غازہ ملیامیٹ ہو گیا، لیکن ایک چیز بات ہو گئی ہے کہ پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ اسرائیل ہے کیا، کرتوت کیا، ایسے میں یہ رپورٹ بھی جو ہے نا اسی بات کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا جی، سب سے امپورٹنٹ جو مجھے اس وقت آج کی خبر تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں سے عید پہ ان کی بات کروائی گئی، اس میں سے ایک جملہ ہے جو ہٹ کیا ہے ہر بندے کو، وہ ہے کہ میرے پاکستانیوں کو جا کے کہنا عید مبارک، میرے پاکستانیوں کو عید مبارک کہنا قاسم گرنے کا۔ اور یہ عید مبارک انہوں نے اس قوم کو دی ہے، اس پاکستانی عوام کو دی ہے جو اپنے گھروں میں بڑے ہی تمتراک سے مل جل کے، ہم نے بھی مل جل کے سب نے عید منائی ہے۔ اور جس شخص نے بیڑا اٹھایا اس ملک کا، اس ملک کی عوام سے محبتوں کا، اور اس ملک کی فلاح کا جس نے بیڑا اٹھایا ہے، اور ہماری زندگیوں کو ٹھیک کرنے کا جس نے عہد کیا وہ اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے خدا کے ساتھ، اس بندے کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ویٹ کیا ہے کہ جی اب یہ روزے مکڑیں گے تو پھر اسی احتجاج کریں گے اور پھر ہم نکلیں گے سڑکوں پہ۔ یہ ہمارے حالات ہیں اور یہ ہمارے رویے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں۔ ہمارا جو پریورٹی ہماری ہے نا وہ یہ ہے کیونکہ ہمیں پھر وہی آیت جو میں نے آپ کو پہلے سنائی وہ یہاں پہ پھر آتی ہے کہ آپ کو جو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ مار دیے جائیں گے، تو بہرحال آپ مار ہی جائیں گے، میں بھی مار ہی جاؤں گا، رہنا میں کسی نے بھی نہیں آگا۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ پیغام جو ہے کہ میرے پاکستانیوں کو پیغام عید مبارک ہے نا، اٹس ویری ٹچی، بہت ہی افسوس کا۔ مجھے ظاہر ہے باہر بیٹھے مبارکباد دیتے اور تھے، لیکن جیل میں بھی وہ بندے اپنے پاکستانی کو بھولا نہیں ہے۔ بیٹوں سے بات ہو رہی ہے ان کو پھر نہیں بھولا، وہ ہر موقع پہ اپنے پاکستانی کو یاد کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی عوام کو یاد کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کا ایک یہ فکرہ صرف یہ کہہ دینا کہ میرے پاکستانیوں کو کہنا عید مبارک کہنا، یہ بھی آسم منیر کے سینے کے اوپر اس طرح کہ بم شیل کی طرح لگا ہوگا کہ میں کیا کہوں آپ کو۔ اچھا جی، ابھی ایک میں نے جو آسم منیر صاحب نے جو اسپیچ کی تھی، علماء کرام سے اسپیچ کی تھی یا بٹھا کے ان کو خطاب کیا تھا، اس کے بارے میں بات کی، اس کا بڑا آپ نے بیک کلیش سنا ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں سنی۔ اب یقین کریں کہ یہ اتنی گھٹیا چیز ہے، اتنی گھٹیا چیز ہے کہ اس کو اب روزانہ بنیادوں پہ آپ اس کو چلائیں تو وہ بھی کم ہے، اس کو روزانہ آپ چلائیں تو وہ بھی کم ہے۔ یہ روزانہ یہ بتائیں کہ یہ بات پاکستان کے آرمی چیف نے کی ہے، یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے شیعہ علماء کو بلایا گا، جن کو پیار ہے وہ وہاں پہ چلے جائیں، ان کو جو بولے گا ان جتیاں پہنیں گے، گولیاں ماری جانی ہیں، یہاں تک یہ باتیں ہوئی ہیں کہ ہم ان کو کچل کے رکھ دیں گے جو اسرائیل کے خلاف بات کریں گے، جو ایران کے حق میں بات کریں گے، اسرائیل کے خلاف پاکستان میں بات کرے گا، امریکہ کے خلاف بات کرے گا، اسے کچل دیا جائے گا۔ یہ کہا آسم منیر نے۔ دیکھیں اگر آپ یہی فکر اگر اس طرح کے ہے کہ جو ایران کے حق میں بولے گا اس کو کچل دیا جائے گا، اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف بولے گا اس کو کچل دیا جائے گا، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی فکرے کا ایک ہی معنی ہے۔
اس کو اب پورٹریٹ جس طرح مرضی کر لیں، لیکن آپ یقین کریں کہ جتنا بڑا دفاع، جتنا بڑا ایسٹ اس وقت پاکستان کے اندر امریکہ اور اسرائیل کا آصم منیر اور شہباز شریف ہیں، مریم ہے، یقین کریں اس سے پہلے یہ کبھی ہوا ہی نہیں اس ملک کے اندر، اس پہ پہلے یہ پلانٹ کر سکے ہی نہیں اپنے بندے. ہر ایک شخص نے، ایون ضیاء الحق جیسے شخص نے بھی بیٹھ کے پاکستان کا جب خود برملا اظہار کرنے کی کوشش کی تو اسے ہٹا دیا گیا. لیکن یہ شخص جو ہے یہ اپنے بار بار اس بات کا ثبوت دے رہا ہے، سمنیر بار بار اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر امریکہ کا ایک ایسٹ ہے، اور ایسا ایسٹ ہے کہ آپ کے سامنے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے، اپنے لوگوں کو گولیاں مارنے کو تیار ہے. ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ باہر نکل جائیں، کسی کو کہتے ہیں افغانستان چلے جائیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور عمران ریاض خان نے جو آج میں نے بیلاگ میں ایک کلپ دیکھا ایک دوست کی ٹویٹ میں، انہوں نے جو بات کی یاد کرایا، بھجن فلسطین تو آپ نے آزاد کرانا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آزاد کرائیں گے، وہ کتنے گئے تھوڑے وعدے؟ کشمیر آپ نے آزاد کروانا تھا، انڈیا کے میں آپ نے انڈیا کے بندوں کو پکڑ، انڈیا کو آپ نے قبضہ کرنا تھا، بڑی غزوہ ہند بھی آپ نے لڑنی تھی. وہ سارے وعدے آپ نے کیے تھے، ہم نے تو نہیں کرنے تھے، ہمیں اٹھا اٹھا کے بھیجنا دوسرے ملکوں میں. تو یہ جو چیز ہے یہ ان کے وعدے یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ سرکار آپ نے کہا تھا کشمیر آزاد کروانے کا، آپ نے کہا تھا کہ ہم نے فلسطین آزاد کروانا، آپ نے کہا تھا، یہ ہم نے نہیں کہا تھا. تو اپنے وعدوں پہ پورا کریں، اور ہمیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے والی جو بات ہے نا، وہ ہیں بے شمار لوگ ویسے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے تو ہوتے چلے جاؤ. اور پاکستان کے اندر جو حب الوطنی والا، یہ ایک بات اور کرتا جاؤں کہ یہ جو حب الوطنی والا جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں، محب وطن قوم ہے. سر کوئی محب وطن نہیں ہے پاکستان میں، کوئی حب الوطنی نہیں ہے. اگر حب الوطنی ہوتی تو اپنے ملک کے لیے جنگ نہ کرتے، اگر حب الوطنی ہوتی تو اپنے ملک کے لیے لڑتے نہیں. یہ ترانوں میں حب الوطنی نظر آتی ہے. اسرائیل میں آپ دیکھیں، ایران میں کتنے ترانے لگے ہوئے ہیں، کتنے جنرلوں کے پاس گھر ہیں بڑے بڑے، کتنے بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں ان کو، کتنے بڑے بڑے ہیں. میں کبھی یہ بات نہیں بھولتی کہ میں یہ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک جرنیل کے گھر میں اگر 10 دروازے ہیں، 10 دروازوں پہ 10 دربان کھڑے ان کو صرف سلوٹ مارنے کے لیے، صرف دروازہ کھولنے کے لیے. جس قوم کے جرنیل اس قسم کے ہوں گے، انہوں نے کیا جنگ لڑنی ہے، انہوں نے کیا باتیں کرنی. یہ فضول قسم کی ہمیں لالی پاپ میں لگا کے رکھا ہے، اور اب ان کے پاس یہ ٹائم آ گیا کہ اب نہ بتائیں کہ ہم نے کہاں پہ کھڑے ہونا ہے اور کیسے کھڑے ہونا ہے. اب ٹائم آیا تو یہ لمبے پہ گئے. آصم منیر کی یہ جو بات اب اس نے کر دی ہے نا، اس کو تو اب میرا خیال ہے کہ چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا، اب دوبارہ عرض کر رہا ہوں جاتے جاتے بھی کہ بھائی جان یہ جو ہے نا، یہ آصم منیر یہ ایک امریکن ایسٹ ہے. اس کے اوپر پاکستانی قوم اپنا فوکس رکھے کہ اس ایسٹ سے پاکستان کی فوج کو جان چلانے. یہ صرف پاکستان کی فوج کے لیے، یہ پاکستان کا خطرہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی فوج کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یہ پاکستان کو ڈیمورلائز کر رہا ہے، یہ پاکستان کی فوج کو نیوٹرلائز کرتا ہے. یہ ہتھیار ہوتے ہوئے بھی نیوٹرلائز کر رہا ہے. اس کے ہتھیار صرف افغانستان کے اوپر چلیں گے، غریبوں کے اوپر چلیں گے، مظلوموں کے اوپر چلیں گے، جن کے پاس نہ کوئی ایئر فورس ہے، نہ کوئی ان کے پاس ٹینک ہے، نہ کوئی ریجمنٹ ہے بڑی بڑی، ان کے اوپر چلیں گے. یہ صرف وہاں پہ جا کے حملے کریں گے. ان کی پرانی خبریں، پرانی رپورٹیں ساری اسی کے اوپر خبریں کریں، یہ سارا کچھ کریں گے. یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان، یہ امریکہ ان کا اعتبار کرتا ہے؟ نہیں. ابھی ایک اور رپورٹ آئی ہے، نکل کے لیک آئی ہے، ایک کسی نیوز پیپر کی میں دیکھ رہا تھا، میں اس کو ویریفائی نہیں کر پایا لیکن میں ذکر یہاں پہ کر دیتا ہوں. وہ بتا رہی ہے کہ عمران خان کو نکلوایا گیا تھا یہاں پہ، وہ لیک ہوئی ہیں کچھ ڈاکیومنٹس، ان سے وہ بات ہے کہ عمران خان کے سائفر والی بات بالکل ٹھیک تھی. عمران خان کو یہاں سے نکالنے کے انہوں نے پلان کیا تھا، اور اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک واحد آواز تھی، اس کو نکال کے انہوں نے باہر کیا، اور اس کی جگہ پہ کون سی آواز لا کے رکھی ہے جو کہ اپنے بندوں کو مار دے، اپنے بندوں کو قتل کر دے، اپنے بندوں کا صفایا کر دے. اس عید کے موقع پہ اور آنے والے دنوں میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس آواز کے لیے پاکستانی قوم نے، پاکستان کی عوام نے کیا سوچا ہے. پاکستان کے جرنیل نے تو سوچ لیا کہ آپ کو مارنا ہے. اب آپ نے کیا سوچنا ہے کہ آپ نے شہید ہونا ہے یا اندر بیٹھ کے مارنا. یہ میں نے آج جو صبح سنائی، سٹارٹ میں سنائی، اسی کے اوپر دوبارہ ختم کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت جہاد لڑ رہے ہیں یا وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو آپ مرا ہوا مت سمجھے. میں اسی کے اوپر ختم کرتا ہوں، اسی کو میں لگا دیتا ہوں، اسی کے اوپر میں ختم کرتا ہوں، اور آپ سے میں اجازت چاہوں گا. اتنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ. یہاں میں جانے قربان کر دی. اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے. کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ڈال دے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ